रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन ये दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये दो सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। पहला सदका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। हजरत, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, इसमें ये दो सदके जरूर करना, क्योंकि ये दो सदके अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वो वाकई ये दो सदके जरूर देगा। कुछ दिन गुजर गए। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। उनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़ उसके छत पर दीवारें खड़ी कर रही हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो और ये किला क्यों बना रहे हो? फरिश्ता उसके करीब आया। उसने कहा, हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तमीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है उसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। तो सदके के बारे में हमारे जहनों में सबसे पहली चीज क्या आती है? माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं, ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है। जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह का महबूब बन सकता। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है कि जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। और क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दो ऐसे सदके दिए जो ना सिर्फ आपकी सुन्नत है बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदके भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो दो सदके कौन से हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपकी दुआएं तेजी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए इसका राज उन्हीं दो सदकों में छुपा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी आदत भी है और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। ये दो सदके अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में हर इंसान की एक ऐसी ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो, औलाद फरमा बरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो। याद रखिएगा, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका देना शामिल कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिससे कफल टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। सदका सिर्फ रुपये पैसा देना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। नाजरीन, खास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़कर बरसती है। ये सदके की ताकत है। लेकिन आज हम जो सदका आपको बताने जा रहे हैं
وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنی آمد کا اعلان فرمایا۔ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبو سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلے صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کریں کہ دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے کہ جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبب دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود غفور اور رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں۔ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اب اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمتیں بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں ہے بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہے اور بندے کے گناہوں کو کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے یعنی مال خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا یعنی صبر کا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ دو اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کو کرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی اعظم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن میں ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہمارے حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ہے بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا ہے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہاں عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا عمل ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔